باب ما جاء في التجافي في السجود. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي البلقاء من نمرة نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال: فكنت أنظر إلى أفرة إفطيه إذا سجد وأرى بياضه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي أسيد وأبي مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وأدي بن عميرة وعائشة. قال: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد. وعبد الله بن أرقم الزهري كاتب أبي بكر الصديق، وعبد الله بن أقرم الحزائي إنما نعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. जी मुकम्मल हो गया। जी जी, सही हो गई। जी, ये बाब है, बाब सुजूद के सजदे में आज़ा को एक दूसरे से अलग रखने का मतलब होता है अलग अलग रखना। एक उज़व दूसरे के साथ टच ना हो, लगे ना, तजली। पर ये आपकी आवाज तो कट रही है। अब अब्दुल खालिद से रिवायत आवाज आ रही है या कट रही है? कट कट के आ रही। जी, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। जी जी सर, जी जी अब आ रही जी, है। फरमाते कुन तो माँ अभी, मैं अपने वालिद के साथ था, बिलकाई एक मैदान में, मिन्ना मेरा, न मेरा यानी उस जगह का नाम है। फमर्रत रकबतुन, तो एक काफिला गुजरा, एक काफिला वहां से गुजरा। फैज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम युसल्ली, तो मैंने देखा कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। फकुन तो अनजुरु इला उफरतई इब्तई, तो मैंने देखा आपके बगलों के उस भूरेपन को। उफरा कहते हैं ये जो एक भूरापन होता है इंसान की जिल्द में, मटियाला किस्म का कहते हैं उसको मैंने देखा। वो आरा बयाज हो, मैंने उसकी सफ़ेदी को भी देखा, यानी वो जिल्द जो थी वो सफ़ेदी माइल थी, तो वो सफ़ेद थी। तो इसलिए पहले उन्होंने उफरा बोला कि वो जिल्द मैंने देखा मटियालापन, भूरापन, और फरमाया कि वो जिल्द सफ़ेद थी, यानी उसमें सफ़ेदी गालिब थी। फरमाया वो फिलबाब इब्न अब्बास व इब्न बुहैना व जाबिर व अहमर इब्न जज़िम व मैमूना व अबी हुमैद व अबी हुसैद व अबी मसूद व साल इब्न साद व मोहम्मद इब्न मसलमा और बरा इब्न आजिब व अदी इब्न उमैरा आयशा रदियल्लाहु अन्हुम। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अकरम की हदीस हसन है, और ये हम नहीं पहचानते मगर दाऊद बिन कैस के तरीक से, और न अब्दुल्ला बिन अकरम के लिए नबी अलैहि सलाम से इसके अलावा कोई हदीस हमें मालूम है। तो ये देखो, बाज साहबा ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एक एक हदीस मरवी है, ये भी उन्हीं में शामिल है, अब्दुल्ला बिन अकरम। और वलामल वाली इंदा में, और अहमर बिन जुज जो है ये नबी अलैहि सलाम के सहाबा में से हैं, और इनकी एक हदीस है। और अब्दुल्ला बिन अकरम और जहरी या अबू बकर सिद्दीक के कातिब थे। और अब्दुल्ला बिन अकरम खुजाई, हम उनके इन माना फलो हाजल हदीस, यानी हम यही हदीस सिर्फ जानते हैं नबी अलैहि सलाम से। तो देखो, सजदे के आदाब में से एक अदब क्या है कि सजदे के आज़ा खुले खुले होने चाहिए। मतलब ये कि इंसान का पेट रानों के साथ ना लगे, और इसी तरह जो बाजू है वो पहलुओं के साथ ना लगे, और न बाजू जमीन पे लगे, बल्कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर अलग अलग हो। तो इससे खुला खुला सजदा होता है, और ये सजदा काफी मुश्किल है। यानी अगर इस तरह से सजदा किया जाए तो ठीक ठाक माथे पे जो है ना इंसान के बोझ पड़ता है।
اور ظاہر ہے نماز اور عبادات میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی مشقت والا ہوتا ہے تو اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سنت کے مطابق جو سجدہ ہوتا ہے نا، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان پہ بوجھ پڑتا ہے نا، تو انسان کا دماغ بوجھ کے وقت بالکل تازہ رہتا ہے، یعنی جب انسان پر کوئی مشقت ہوتی ہے تو پھر اس کا دماغ ادھر ادھر خیالات اس کو یاد ہی نہیں رہتے۔ یہ ہمیں جو زیادہ خیالات آتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بہت ایزی ہوتے ہیں، تو ایزی ہونے کی حالت میں پھر انسان کا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اٹینشن ہو نا، تو اٹینشن حالت میں پھر انسان کے خیال ادھر ادھر نہیں جاتے۔ تو یہ نماز ایک اٹینشن صورت میں جو اس کی اصل سنت صورت ہے نا، خواہ رکوع ہو یا سجدہ یا تحیات ہو، تو تجافی میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پھر انسان بالکل اٹینشن رہتا ہے اور پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن اگر سجدہ ایسا کیا جائے جس طرح وہ لیٹا ہوا ہے، ایک سو ادھر ادھر گم ہو جاتا کہ یہ بار بار آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغلوں کی سفیدی، یعنی اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی ستھرائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کا ایک جو یعنی ایک نبوی حسن ہے نا، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بغل عام طور، اگر باقی جسم سفید بھی ہو تو اس میں تھوڑا سا کالا پن آ جاتا ہے یا سیاہی مائل آ جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل ہی اتنے سفید تھے کہ صحابہ کو دور سے وہ سفیدی نظر آتی تھی، تو ظاہر ہے بہت ہی ایک یعنی حسن کے اعتبار سے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء في الاعتدال في السجود. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش كافتراش السبع. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال هذا حديث حسن صحيح. یہ ایک آدمی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، یہ پہلے سوال۔ اور سر جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے پچھلی روایت میں یہ آیا کہ بغلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس نے دیکھی کہ وہ سفید تھے، تو وہ لباس کیسا ہوگا جس سے بغلیں یعنی وہ نظر آ رہی تھی؟ ہاں شابش، تو وہ اصل میں نا وہ چادر چادر لیتے تھے، یعنی نیچے بھی چادر باندھتے تھے اور اوپر بھی چادر ہی ہوتی تھی، تو اس سے ظاہر ہے پھر نظر آ جاتا ہے نا۔ تو عرب میں بھی ویسی گرمی تھی نا، تو وہ کھلم کھلا چادر لے لیا جاتا تھا۔ یعنی جیسے احرام میں نظر آ جاتے ہیں؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جیسے احرام میں نظر آتے ہیں؟ جی، جی ٹھیک، یہ جزاک باب ہے، اللہ باب خیر۔ ما جاء فی الاعتدال فی السجود۔ مطمئن انداز میں سجدہ کرنا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فلیعتدل، تو اطمینان سے کرے، ولا یفترش ذراعیہ افتراش الکلب، اور اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ جس طرح کتا بیٹھتا ہے تو وہ اس کی جو اپنی اگلی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ جانور کی جو اگلی دو ٹانگیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں، وہ گویا کہ ہاتھ شمار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے آگے کی طرف، تو فرمایا اس طرح زمین پہ اسے مت پھیلائے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث جابر حدیث حسن صحیح، اور عمل اسی پر اہل علم کیا یختارون الاعتدال فی السجود، کہ وہ اعتدال فی السجود کو پسند فرماتے ہیں، وہ یکرہون الافتراش کے افتراش سب۔ دیکھو اعتدال کا ایک معنی یہاں اگرچہ اطمینان ہے، لیکن بعض نے اعتدال کا یہ معنی بھی لیا ہے کہ معتدل انداز میں، یعنی معتدل انداز کا مطلب ہوتا ہے سجدہ ایسا کیا جائے کہ ہر عضو اپنی جگہ پر رہے، ایسا نہ ہو ٹیڑھا میڑھا
یا لمبا چھوٹا اس طرح سے کیا جائے کہ کوئی اسے بچھایا ہوا ہے، کوئی اس طرح سے کیا ہوا ہے، تو ایک پورا جو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے وہ کیا جائے۔ تو اعتدال کا مطلب ہوتا ہے معتدل انداز میں، ٹھیک انداز میں سجدہ کیا جائے۔ وہ ایک رون الافتراش، اور انہوں نے افتراش کو ناپسند کیا ہے کہ افتراش سب ہوئی جیسے درندے کی طرح بازو پھیلانا۔ اور دوسری حدیث بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو، اور تم میں سے ہرگز اپنے بازوؤں کو نہ پھیلائیں نماز میں، بس تلکل بھی کتے کے پھیلانے کی طرح۔ جی آگے۔ باب ما جاء في وزء اليدين ونسب القدمين في السجود. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وحيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوزء اليدين ونسب القدمين. وبه قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوزء اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوزء اليدين ونسب القدمين مرسل، وهذا صح من حديث وحيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. شابش۔ یہ کسی کسی جگہ سے ایک ایک جملہ کٹ جاتا ہے، تو اگر میری آواز میں بھی کٹے تو بتا دیا کرو۔ باب ما جاء فی وضع الیدین، یہ باب اس بارے میں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا، ونصب القدمین، اور پاؤں کو کھڑا کرنا، فی السجود، سجدے میں، دونوں ہاتھوں کو رکھنا اور پاؤں کو کھڑا کرنا سجدے میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہاتھوں کو رکھا جائے، ونصب القدمین، اور پاؤں کو کیا کیا جائے، کھڑا کیا جائے۔ تو قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراہیم عن نبی وسلم امر بوزن اليدين فذكر نحوه، یعنی اس میں عن ابی کا ذکر نہیں ہے، عامر بن سعد سے ڈائریکٹ ہے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وروا سعید اور یحیی بن سعید خطان وغیر واحد، کی آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جی صحیح آواز آ رہی جی، کہ یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے محمد بن جلان سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، عامر بن سعد سے، کہ نبی علیہ السلام نے امر بوازل اليدین ونصب القدمین مرسل، یعنی حدیث مرسل ہو جائے گی نا، عامر بن سعد کو نبی علیہ السلام سے سماع حاصل نہیں، تو اگر اپنے والد کا ذکر نہیں کرتے تو حدیث مرسل ہو جائے گی۔ مرسل حدیث وہی ہے جس میں تابعی ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کریں، واسطہ گرا دیں۔ وہذا اصح من حدیث وہیب، اور یہ زیادہ صحیح ہے وہیب کی حدیث ہے، یعنی زیادہ صحیح کا مطلب ہے کہ واقعی وہ واسطہ نہیں ہے، یہ مرسل ہے، جس راوی نے واسطہ بڑھایا دراصل واسطہ نہیں تھا، یعنی اصل سند میں واسطہ نہیں تھا۔ وہ والذی اجمع علیہ العلم مختار ہو، کہ اسی پر اہل علم کا اجماع ہے اور اسی کو گویا کہ پسند کیا گیا ہے۔ تو دیکھو اس میں یہی ہے کہ سجدے میں دونوں ہاتھ رکھنے ہیں اور پاؤں زمین میں کھڑا کرنے ہیں، لیکن صرف کھڑے نہیں کرنے بلکہ جمانے، یعنی اس پر اتنا زور دینا ہے کہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ تھوڑا بہت قبلے کی طرف مڑ جائے، جتنے مڑ سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کے آداب میں سے ہیں۔ تو وہ اسی طرح سے گویا کہ جس طرح سے اپنا اگلا دھڑ اس کا پورا زور اس پہ آ جائے ماتھے پہ، تو جو پچھلا دھڑ ہے اس کا پورا زور پاؤں پہ آ جائے اور یہاں سے یہ بھی ٹکے، تو اس طرح سے وہ جو اٹینشن والی صورتحال ہے وہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو اس کے انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف کرے، تو یہ بھی گویا کہ ایک بہت ہی ایک ٹھوس انداز میں اور چست انداز میں یہ سجدہ ہے، اور ایک تو اس لیے وہ چستی اس میں ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے آداب میں سے یہ بتایا گیا۔ جی آگے۔ باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال وفي الباب عن أنس وبه قال
حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फी इकामत सुल्ब, के कमर को सीधा रखना है न इदा रफा रासु मिन सुजूद, जब सजदे से सर उठाएं, व रुकू और रुकू से। तो हजरत बरा बिन आजिब फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम की नमाज जब रुकू करते, जब रुकू से सर उठाते, वही इदा सजदा, जब सजदा करते, वही इदा रफा रासु मिन सुजूद, और जब सजदे से सर उठाते, करीबन मिन सवा, ये तकरीबन बराबर बराबर होता था। यानी जितना आप रुकू में वक़्त लगाते तो उतना आप कोमा में वक़्त लगाते, तो ज़ाहिर है जब उतना वक़्त लगाते तो वह कि सीधा खड़ा रहते, और जितना आप सजदे में वक़्त लगाते तो इतना आप उस जलसे में वक़्त लगाते जो दो सजदों के दरमियान है वो बैठना, तो ज़ाहिर है उसमें आप इत्मीनान से बैठे रहते। तो गोया कि ये इसमें वो एतदाल वाली सूरत जो है ना, वो गोया कि आ जाती है। तो आगे फिर इमाम तिरमिजी फरमाते हैं वो फिल बाब अन अनस और मोहम्मद बिन बशार हदसना, उसकी दूसरी सनद जिक्र कर दी, और फरमाया काला अबू ईसा हदीसुल बरा हदीसुन हसनुन सहीहुन। जी आगे। باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. وبه قال حدثنا بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يهني رجل منا زهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. وبه يقول أهل العلم أن من خلف الإمام يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है बाबू माजा फी करायती, ये बाब इस बारे में कि मकरू है अय्युबादर अल इमाम, कि इमाम से जल्दी की जाए, आगे बढ़ लिया जाए रुकू और सजदे में। तो वो हजरत बरा फरमाते कि कुन्ना इदा सल्लैना, जब हम नमाज पढ़ा करते थे नबी अलैहि सलाम के पीछे, फरफा रासू, जब आप अपना सर उठाते रुकू से, लम यहनी रजुलुम मिन्ना, तो ना झुकते हम में से कोई भी आदमी, ना झुकाता हम में से कोई भी आदमी ज़ाहरहू, अपनी कमर, हत्ता यसजुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि नबी अलैहि सलाम सजदा कर लेते, फनसजुदु, तो फिर हम सजदा करते, यानी फिर हम सजदे की तरफ जाना शुरू होते। तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वो फिल बाब अन अनस मुआविया हज़रत इब्न मसादा और हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है, क़ाल अबू ईसा हदीसुल बरा हदीसुन हसन। और यही आल इल्म का कौल है कि जो इमाम के पीछे होते हैं, इन्नमा यत्तबिऊन इमाम, वो इमाम क्या पीछा करेंगे, फी मा यसनु, जो इमाम करता है, यानी उसके पीछे पीछे जाएंगे। वला यरकऊन, और रुकू नहीं करेंगे उसके रुकू के बाद, और न सर उठाएंगे मगर उसके सर उठाने के बाद। और इस बारे में हमें कोई भी इख्तिलाफ नज़र नहीं आता। देखो, एक होता है इमाम की मुताबत, मुताबत का मतलब होता है कि इमाम पहले काम करे, मुक्तदी बाद में वो काम करे। एक होता है इमाम की मुकारनत, मुकारनत का मतलब होता है जैसे ही इमाम जाता जाता है वैसे मुक्तदी साथ साथ जाते हैं। तो मुकारनत और मुताबत दोनों जायज़ है। एक होता है मुसाबकत, मुसाबकत का मतलब होता है कि इमाम से पहले चला जाए, मुसाबकत मना है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ मुकारनत होती है, मुताबत नहीं होती। लेकिन मुकारनत में एक मसला ये है कि मुकारनत में जब बंदा इमाम के साथ साथ जा रहा होता है तो कभी इमाम से आगे भी बढ़ जाता है। वो कब बढ़ता है? वो उस वक्त बढ़ता है जब इमाम बूढ़ा हो, या आने जाने में थोड़ा सा सुस्त हो, आहिस्ता हो, या मसलन उसका जिस्म ऐसा मोटा है या ऐसा है कि वो जल्दी नहीं उठ सकता, जल्दी नहीं जा सकता। तो पीछे से मुक्तदी कुछ ऐसे होते हैं जो चुस्त होते हैं, तो वो फिर मुकारनत जब शुरू करते हैं तो मुकारनत में वो इमाम से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये सहाबा वाला तर्ज इख्तियार करना चाहिए कि मुताबात होनी चाहिए, कि इमाम पहले रुकू में जाए, फिर मुक्तदी झुकना शुरू हो जाए, इमाम पहले सजदे में जाए, फिर मुक्तदी जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने इस तरह की मुताबात देखी नहीं हमारे यहाँ कि होती होगी।
ہمارے یہاں مقارنت ہی چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر امام سے مسابقت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتا دیا کرے۔ بعض علماء نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ امام جو ہے نا وہ اللہ اکبر ہی بعد میں کہے۔ مثلا امام رکوع میں جا رہے ہیں نا، تو پہلے رکوع میں جھک جائے، جھکنے کے بعد اللہ اکبر کہے، چونکہ لوگوں نے تو اللہ اکبر پہ جانا ہے، تو اس وقت تک وہ جا چکا ہوگا۔ اسی طرح وہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے تو نیچے جانا شروع ہو جائے سجدے کی طرف، سجدے کے قریب اللہ اکبر کہے، یا اسی طرح سجدے سے پہلے اٹھے پھر اللہ اکبر کہے۔ یہ ایک طریقہ، ایک ٹرک یا یوں سمجھ لو کہ ایک حل نکالا گیا ہے مقتدیوں کا آگے جانے سے، لیکن یہ ایک عارضی حل ہے۔ اس میں بھی ایک سنت یا اس امام نماز کے ادب کی مخالفت ہو جاتی ہے کہ جو تکبیرات ہے وہ انتقال کے لیے، تو جب ایک مرتبہ انتقال کہہ دیا پھر تکبیرات کیسے ہیں؟ تو اس میں گویا کہ اس چیز کو گوارا کیا گیا، لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے کہ لوگ امام سے آگے نہ بڑھیں، تو اس لیے اس کی گویا کہ آئمہ کی پھر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ جی آگے۔ استاد یہ عرب میں نا اکثریت کی مطابعت ہوتی ہے، اور خاص طور پر نا یہ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں، خصوصاً سلام پھیرنے کے دوران اگر امام کے ساتھ ساتھ بندہ سلام پھیرے تو یہ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں، مطلب بعد میں اگر قریب کوئی بیٹھا ہو نا تو یہ لوگ باقاعدہ اس کو ٹوکتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا۔ اور یہ تو آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی، یہ سلام میں تو اگر سلام مقتدی امام سے پہلے کہہ دے تو وہ امام سے پہلے نکل گیا، کیونکہ السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ السلام پر یا علیکم پر نماز سے بندہ نکل جاتا ہے، اس لیے امام آگے کا باب آئے گا حذف السلام کا، اس میں یہی ادب سکھایا گیا کہ سلام کو زیادہ مت کھینچے، ایسا نہ ہو امام کھینچ رہا ہو اور پیچھے سے وہ السلام کہہ دے۔ تو یہ مطابات جو ہے نا گویا کہ یہ ہونی چاہیے اور اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، تو یہ گویا کہ ٹھیک ہے جس طرح کہ عرب میں ہو رہا ہے مطابات والا۔ جی آگے۔ باب ما جاء في كراهية الإيقاع بين السجدتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقعي بين السجدتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث إن أكثر أهل العلم يكرهون الإيقاع. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ماجا فی کراہیت الإیقاع، یہ باب ہے کہ ایڑیوں کے بل یا ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا منع ہے، مکروہ ہے سجدوں کے درمیان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا علی احب لک ما احب لنفسی، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، اور وہی ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ لا تقعی بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان اقاع مت کریں، ایڑیوں پر مت بیٹھے۔ تو دیکھو اقاع کا مشہور مطلب ہے ایڑیوں پر بیٹھنا، یعنی ایڑیوں پر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ دونوں پاؤں کھڑے کر دے اور دونوں پاؤں کی جو پیچھے سے اس کا ہے نا یہ ہڈی اس کے اوپر بیٹھ جائے، جس طرح اکثر وہ لوگ جنہوں نے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ منع ہے، یہ اقاع کی مشہور تفسیر ہے۔ لیکن اقاع کی ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں جو پاؤں ہیں، جو پنڈلیاں ہیں، وہ کھڑی کرے اور سرین کے بل بیٹھے اور اپنے ہاتھ بھی پیچھے لگا لیں، تو اس طرح سے بیٹھے جس طرح ایک بہت ہی بے تکلف والی جو مجلس ہوتی ہے، تو اس طرح سے بیٹھنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ ایقاع والا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ایڑیوں کے بل بیٹھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ اس کو جائز سمجھتے جیسے آگے آئے گا، لیکن ائمہ اربعہ کا اس پر متفق ہے کہ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے یہ غیر اولا ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ جی آگے۔ سر ایقاع میں کیسے بیٹھتے ہیں یہ سمجھ نہیں آیا۔ اقاع کے دو مطلب بتائے، ایک مطلب کیا ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے کر کے وہ دونوں پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھا جائے، یہ پہلا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں یہ پہلا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ آدمی سورین کے بل بیٹھے، سورین کے بل بیٹھے اور اپنی جو دونوں گھٹنے ہیں اس کو کھڑا کر دے، اور کھڑا کر دے جو ہاتھ ہے وہ پیچھے رکھے،
जिस तरह नहीं होता जब इंसान बहुत ही बेतकल्लुफ बैठक में बैठना जाता हो या थक जाता है काम करते करते, तो इस तरह से बैठता है। तो ये वाला बैठना तो मकरूह तारीमी है। लेकिन वो जो पहला कैफियत है, तो उसमें बैठना मकरूह तंजीह है, यानी गैर औला है। जी। अब वो दोनों सर में ये फर्क समझ लो। एड़ियों पे बैठना जो है, जैसे अकड़ू बैठते हैं वैसे होता है कैसे? एड़ी बिल्कुल, के वो बल। वो उसी तरह ही बन जाता है। वो उसी तरह जब इंसान दोनों, देखो दोनों एड़ियां, दोनों पाँव खड़ी करता है जब इंसान, और दोनों पाँव पर बैठता है, तो वो काफी उठ सा जाता है ना। तो उठने की वजह से उसका सारा झुकाव आगे की तरफ होता है, और फिर वो ज्यादा जोर जो है ना वो अपने उस रानों पे या घुटनों पे दे देता है, तो इस तरह से बैठता है वो। जी अब ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह। जी आगे। باب في الرخصة في الإيقاع. به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإيقاع على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإيقاع بأسا وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم وأكثر أهل العلم يكرهون الإيقاع بين السجدتين. शाबाश। बाबू माजा फिर रुखसती फिल इक़ा। इक़ा में रुखसत, यानी कि इस तरह से बैठना, इसमें रुखसत, रुखसत का मतलब है कि इजाज़त भी है अगर बैठना चाहे, तो वो वाला बाब। तो अबू जुबैर कहते हैं कि उन्होंने ताऊस से सुना हुआ, कहते हैं हमने हज़रत इब्ने अब्बास से कहा इक़ा अलल क़दमैन के बारे में, यानी पाँव के ऊपर एड़ियों के पल बैठने के बारे में। क़ाल हिय सुन्नह, फरमाया ये सुन्नत है। फ़कुलना, तो हमने कहा इन्ना लनराहु जफ़ाअन बिर्रजुल, ये तो हम किसी आदमी का देहातीपन समझते हैं, गंवारपन समझते हैं। जफा का मतलब होता है तहजीब और आदाब से ज़रा दूर, एक देहातीपन जिसको कह सकते हैं, या गंवारपन, कि हम तो इस तरह से बैठने को इस तरह से समझते हैं। तो आपने फरमाया बल यह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, यानी आप अलैहि सलाम इस तरह से बैठा करते थे। अब इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है, और बाज़ आले इल्म इस हदीस की तरफ गए नबी अलैहि सलाम के सहाबा कि वो इक़ाम में कोई हर्ज नहीं समझते। ये बाज़ आले मक्का का कौल है, आलुल फ़िक़्ह और इल्म का। और अक्सर आले इल्म इक़ाम बैन सजदतैन को मकरूह समझते हैं। ऐसा लगता है कि उज़र की बुनियाद पर इसकी इजाज़त होगी। बसा औक़ात उज़र होता है कि मसलन ऐसा होता है कि इंसान अपना पाँव बिछा नहीं सकता या उसके ऊपर बैठ नहीं सकता, तो उस कुछ आसार की बुनियाद पर इस तरह से बैठने की क्या होगी, इजाज़त होगी। जी, यानी आप सलाम उज़र की सारी बुनियाद पर बैठे होंगे। सारी ये जो सजदे में हम बैठते हैं तो उसमें हुक्म ये है कि एक टांग पर बैठे, यानी टांग बिछा के एक पाँव बिछा दिया और दूसरा पाँव खड़ा कर लें, और जो पाँव खड़ा करना है उसकी उंगलियां जो है ना वो किबला रुख हों। तो वो अगर किबला रुख ना कर सके बंदा, यानी तकलीफ होती हो बहुत ज्यादा, तो फिर यानी और कोई नहीं, उंगलियां। वो आदाब में से है, बिल्कुल। जी वो सही। आदाब में से कोई जरूरी नहीं है, कर ले तो अच्छा है। सही जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है जजाकल्लाह। कि वो जरूरी है। जी आगे। باب ما يقول بين السجدتين وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه قال هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع التطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل بن أبي العلاء مرسلا. हाँ बस, ये बाबे बाबू मा यकूलु बैन सजदतैन, के इस दोनों सजदों के दरमियान क्या कहा जाए। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम दोनों सजदों के दरमियान पढ़ते थे अल्लाहुम्मा गफिरली,
یا اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وجبرنی اور میرا جو شکستہ پن ہے، جو میرا ایک ٹوٹا پن ہے اس کو دور فرما، یعنی مطلب ہے میری محرومیوں کو ختم کرے، وحدینی اور مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی اور مجھے رزق دے دے۔ بڑی ہی جامع قسم کی دعا ہے، پڑھنی چاہیے دو سجدوں کے درمیان۔ اگرچہ جس طرح پہلے آیا کہ ہم آناف کے ہاں ایسی دعائیں ہم نوافل پر معمول کرتے، فرائض میں نہیں، لیکن اگر فرائض میں بھی انسان زیادہ وقت نہیں لگاتا، کم وقت میں پڑھ لیتا ہے تو پڑھ لینا چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو جملہ ہے نا، اللہ مغفر لی، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمیں اب ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حنابلہ کیا فرض ہے، حنابلہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ حنابلہ چونکہ اس کو بہت ضروری کہتے ہیں، کم از کم اللہ مغفر لی آ جائے۔ اور اس دعا کا ایک اور فائدہ یہ ہو جائے گا کہ انسان بیٹھ جائے گا، ورنہ تو عموماً بیٹھتا نہیں، اٹھتے ہی دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ سجدہ کس طرح سے ہوگا، اطمینان سے ہو جائے گا۔ تو آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور ایسی حضرت علی سے روایت یہی شافعی احمد اسحاق کا قول ہے کہ اس کو جائز سمجھتے ہیں مکتوبہ اور تتوع میں، اور بعض نے اس حدیث کو کامل ابی الاعلیٰ سے مرسلن روایت کیا ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الاعتماد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن العجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمين عن النعمان بن عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی الاعتماد، بعض میں یہ الفاظ ہے باب ما جاء فی الاعتماد فی السجود۔ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے ٹیک، ٹکنا، ٹیک لگانا، کسی چیز پر ٹیک لگانا۔ تو سجدوں میں ٹیک لگانا، اب سجدے میں ٹیک کیسے لگایا جاتا ہے؟ تو سجدوں میں کہا جاتا ہے کہ ٹیک اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح میں نے بتایا سنت کے مطابق سجدہ کرنا کافی مشکل ہے، تو پھر اگر انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہو تو وہ اپنی کونیاں جو ہے یہ گھٹنوں کے ساتھ لگا لے، یعنی اپنی کونیوں کو گھٹنوں کے ساتھ ایک قسم کا ٹیک لگا لے، تو اس طرح سے اس کا بوجھ تھوڑا سا تقسیم ہو جاتا ہے، پھر وہ زیادہ نہیں تھکتا، تو اس کو اعتماد کہا گیا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اب دیکھو اس سے آپ کو یہ صحابہ اکرام کا شکوہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے شکایت کی نبی علیہ السلام سے مشقت السجود علیہ، کہ سجدہ میں وہ بڑی مشقت محسوس کرتے ہیں، اذا تفرجو، جب وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ یعنی بالکل یعنی کھلم کھلا سجدہ کرتے ہیں، جب وہ ہر عضو کو الگ الگ رکھتے ہیں، یا تفرجو کا مطلب ہوتا ہے جب وہ ہاتھوں کو کھول لیتے یعنی الگ کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے وہ مشقت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا استعینوا بالرکب، فرمایا گھٹنوں سے مدد لیا کرو، یعنی مطلب یہ تھا کہ ہاتھوں کو گھٹنوں کے ساتھ لگایا کرو، یہ ذرا زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آدمی تھک جاتا ہے تو اس طرح سے بھی کر سکتا ہے، لیکن بازوؤں کو پھر بھی بچھانا نہیں چاہیے، اس کو نہیں بچھانا چاہیے۔ جی آگے۔ باب كيف النهوض من السجود. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد بن الخزاع عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض. قال أبو عيسى حويرث حديث حسن وبه يقول أصحابنا. جی یہ باب ہے باب کیف النہوض من السجود، یہ باب ہے کہ سجدے سے کیسے اٹھنا ہے، یعنی دوسرے سجدے سے اصل میں، کہ مالک بن حویرث لیثی فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے،
فکان اذا کان فی وتر من صلاتی، جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، طاق رکعت سے مراد ہے پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد، یعنی جب آپ نے بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، تو لم ینہس، تو آپ نہ اٹھتے تھے، حتی یستوی جالسن، یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے تھے، تھوڑا سا بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے۔ قال ابو اسے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث کی حدیث حسن صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے، بعض اہل علم کیا وہ بھی یقول اصحابنا، اور یہی ہمارے اصحاب کا مذہب ہے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت کا مطلب ہے کہ جب سجدے سے اٹھیں اور اس رکعت میں بیٹھنا نہ ہو، جیسے پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد، تو تھوڑا سا بیٹھ جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تھوڑا سا بیٹھ جاتے تھے ایک لمحے کے لیے عطیات کی شکل میں، پھر اٹھ جاتے تھے۔ تو ان کے یہاں جلسہ استراحت ائمہ ثلاثہ کے یہاں مسنون ہے، لیکن ہم احناف کے یہاں ہم اس کی سنیت کے جو ہے نا، وہ کہ ائمہ ثلاثہ نہیں، امام شافی کے یہاں، لیکن باقی ائمہ اس کو سنت نہیں کہتے، لیکن اس کو رخصت کہتے ہیں۔ رخصت کا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہو کہ آدمی تھک گیا ہو، یا آدمی جو ہے نا وہ گویا کہ بوڑھا ہو گیا ہو، یا اٹھنے میں دقت ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ جلسہ استراحت کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جلسہ استراحت نہ کرے، اور ہماری دلیل اگلے باب میں آ رہی ہے جی۔ آگے باب منه أيضا. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى حديث أبو هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس. وصالح مولى التوأمة هو صالح ابن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان مدني. آواز آ رہی ہے؟ نہیں استاد کی آواز نہیں آ رہی۔ جی جی، یہ میں نے میوٹ کیا ہوا تھا، میوٹ کیا ہوا تھا، اب آ رہی ہے آواز؟ جی۔ جی صحیح استاد جی بھی آ آ رہی رہی ہے۔ تو یہ باب ہے اسی بارے میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ینہضو، کھڑے ہوتے تھے، فی صلاۃ، نماز میں، اللہ صدور قدمہ ہی، اپنے پاؤں کے سروں پر یا سروں پر، یعنی جو آپ کے پاؤں کے جو انگلیاں ہیں، مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے تھے، جو اگلا حصہ ہے پاؤں کا، جو اگلا حصہ ہے، ظاہر ہے اگلے حصے پہ انسان کیسے کھڑا ہوگا؟ جب انسان سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ جائے، جس سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہم پاؤں پہ زور دے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان ایک مرتبہ بیٹھ گیا، پھر پاؤں پہ انسان نہیں کھڑا ہوتا، پھر تو وہ اپنے گھٹنوں وغیرہ پہ، اس پہ زور دے کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ پاؤں کے سینے پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سجدے سے سیدھا اٹھتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کیا حضرت ابو ہریرہ والی حدیث اسی پر اہل علم کے عمل ہے کہ وہ کہ این ہزا رجل فی صلاتی، کہ آدمی کھڑا ہو جائے نماز میں، علی صدور قدمئی، پاؤں کے اگلے حصے پر۔ اور خالد بن ایاس ضعیف ہے، اہل حدیث نے محدثین کیا، اور اس کو بعض نے خالد بن الیاس بھی کہا۔ جی آگے باب ما جاء في التشهد. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين.
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مؤمر عن حسيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بالتشهد. ابن مسعود. जी, ये बाब है बाबू माजा फिर तशहुद, तशहुद के बारे में। तो अगर आवाज आ रही है? जी सही उस्ताद जी आवाज आ आ रही रही है। है। जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने हमें सिखाया, इज़ा क़ादना फिर रकतैन, जब हम दो रकतों में बैठे कि हम ये कहें अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तहिया का मतलब होता है बोलना, इसीलिए सलाम को तहिया कहते हैं। तो अत्तहियात का मतलब होता है वो इबादतें जो हम जुबान से कहते हैं। वो सलावात, सलावात असल में नमाज को कहते हैं। तो नमाज एक फेली इबादत की अलामत है, तो मुराद है फेली इबादत है जो हम अपने आज़ा से करते हैं। और तय्यबात का मतलब होता है पाकीज़ा चीज़। ज़्यादातर पाकीज़ा का ताल्लुक माल के साथ होता है कि इसका माल पाकीज़ा है या नहीं। तो तय्यबात से मुराद है पाकीज़ा माल, यानी माली इबादत। नबी और रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। बड़ी अजीब खास तौर पर इसमें जो ये लफ्ज़ है ना, व अला इबादिल्लाह सालिहीन, कि दुनिया में जितनी नमाजें और ये होती है, हर नमाजी अल्लाह के नेक बंदों के लिए सलाम की दुआ करता है। तो अगर इंसान नेक बन जाए तो गोया कि उसके लिए पूरी दुनिया में दुआ हो रही है। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सारे उसके हक में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस पर सलामती हो, इस पर सलामती हो। तो कितनी बड़ी बात है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग इंसान पर बैक वक्त दुआ कर रहे हो। लेकिन जाहिर है इसमें सालिहीन बंदे पर है कि अगर इंसान नेक बने। तो आगे वफील बाब इब्न उमर व जाबिर व अबी मूसा व आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अब आगे इमाम तिरमिजी कहते हैं काल अबू ईसा के हदीस इब्ने मसूद जो है कदरूवी आनहु, उनसे मरवी है मिन गैरि वजहिन, बहुत सारे सनदों से। वो वह असह हदीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तशहुद, ये नबी अलैहि सलाम से तशहुद के हवाले से सबसे सही हदीस है। और अमल इसी पर है अक्सर आलिम क्या नबी अलैहि सलाम के सहाबा और बाद वाले ताबीन, जैसे सुफियान सौरी, इब्न मुबारक, अहमद इसहाक का कौल। तो आगे वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक वो मामर से, वो खुसैफ से, खुसैफ कहते मैंने नबी अलैहि सलाम को ख्वाब में देखा। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, लोगों का इख्तिलाफ हो गया तशहुद में, कौन सा तशहुद लूं? फरमाया अली कभी तशहुद इब्ने मसूद, फरमाया इब्ने मसूद का तशहुद जो है ना उसे पकड़ लें, उसको इख्तियार करें। तो देखो तशहुद कोई 20 से ज्यादा सहाबा कराम से जो है ना वो मरवी है। 20 से ज्यादा सहाबा कराम से तशहुद मरवी है। तो अब इसमें खास तौर पर हम अहनाफ ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को, तशहुद को लिया है। जबकि जो शवाफे हैं तो उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास के तशहुद को लिया है। और मालिकिया ने हजरत उमर वाला जो तशहुद है वो लिया है। कोई बड़ा फर्क नहीं है, किसी में वाव का इजाफा है, किसी में किसी लफ्ज का इजाफा है, तकरीबन सारे सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो हजरत इब्ने मसूद के तशहुद एक तो इसलिए कि ये सनद के एतबार से सबसे ज्यादा सही है, जैसे कि उसको असह कहा गया। दूसरा उसमें यह है कि ये जितने हजरत इब्ने मसूद के शागिर्द उसको रिवायत कर रहे हैं सबके अल्फाज सेम है, यानी सब इन्हीं अल्फाज से रिवायत कर रहे हैं। जबकि बाकी हजरात के शागिर्दों से भी उसमें इख्तिलाफात है। तो इसलिए भी हम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के तशहुद को ज्यादा बेहतर कहते हैं, लेकिन अगर और तशहुद भी पढ़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जी आगे, अब आगे एक और तशहुद जिक्र कर रहे हैं तो उसका जिक्र है हजरत इब्ने अब्बास باب का। منه أيضا باب منه أيضا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن زبير عن سيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات والطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث ليث بن سعد. وروى أيمن بن نابل مكي هذا الحديث عن ابن زبير عن جابر وهو غير محفوظ. وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد
शाबाश। तो देखिए ये दूसरा बाब है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाला तशहुद है। तो इसमें वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम युअल्लिमुना, हमें सिखाया करते थे तशहुद जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते हैं, यानी इतने एहतमाम के साथ सिखाते थे। तो आप ये फरमाते थे अत्तहियातुल मुबारकात, देखो इसमें अल मुबारकात का लफ्ज़ है, और अस्सलावात व तय्यबात इसमें वाव दरमियान में नहीं है। तो ये फर्क है, ठीक है। और सलामुन अलैका अय्युहन नबी, इसमें वो हजरत इब्ने मसूद वाला तशहुद है, उसमें क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इसमें क्या है, सलामुन अलैका अय्युहन नबी। तो सलाम पर अलिफ लाम नहीं है, तो ये गोया के फुरूक इस तरह के तशहुदात में आते हैं। जी आगे। सर एक बाब और मा सवाल है जाअ इसमें। जी करें। अ, एक तो ये सर कि ये तशहुद जो है, अ, अगर ये दूसरी रकत में याद ना रहे इनकी आपको, आवाज़ तो मेरे यहाँ और तो तो गुम क्या हो ये? गई है, आप लोगों के यहाँ भी गुम हो गई है। नहीं सही आवाज आ रही है। अरे हमें तो आ रही है सर ये ये बोल आवाज। रही है। जी अभी आ रही है सर आवाज? जी आ रही है। जी। अंडरस्टूड। तशहुद ये के बारे दोबारा, में है कि अगर, एक मिनट, आपने जब कहा कि ये आता है उसके बाद आवाज मेरे यहाँ गुम हो गई, तो अगर दोबारा बताएं। जी सर मैं ये पूछ रही हूँ कि तशहुद अगर दूसरी रकत में भूल जाए पढ़ना, तो क्या सजदा सहव से फिर ये उससे हो जाएगा, या इसको कैसे कवर करेंगे, या दोबारा नमाज पढ़नी, ये बता दीजिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हमें तो आ आपकी रही है आवाज आ उस्ताद रही जी। है। जी जी, अभी आप दोबारा बोले। जी अब बोले। सर तशहुद, तशहुद के बारे में मैं पूछ रही हूँ सर कि अगर दूसरी रकत में भूल जाए तशहुद पढ़ना, तो क्या सजदा सहव हाँ सहव करके ये कवर हो जाएगा? देखो, एक होता है तशहुद भूल जाए, एक होता है बैठना भूल जाए, ये दोनों में फर्क है। अगर तो दूसरी रकत में बैठना भूल जाए फिर तो सजदा साव करना पड़ेगा, लेकिन अगर बैठ जाए तशहुद नहीं पढ़ा फिर सजदा साव नहीं करेगा। समझ में आ गया। ठीक, तो यानी कुछ भी तशहुद नहीं करेगा मसनून तो? है, बैठना वाजिब है। अच्छा, जी। ठीक है। और और सर आखिर में बता दीजिएगा कि जैसे अभी सजदों की और हमने कोई सवाल अहादीस है। पढ़ी। जी सर, आवाज आ रही है? जी आ जी रही है जी जी सही। बोले। जी जी आ रही है, सर आ रही है, जी आखिर में, बोले। जी आखिर में सर बता दीजिएगा कि सजूद के बारे में जो हमने अहादीस पढ़ी है, तो इसमें कहीं भी औरतों का सजदा जो मुख्तलिफ है, उस पे कोई बात, कोई हदीस नहीं है। तो उस पे जरा बात कर लीजिएगा, या वो आगे आएगी कैसे होगा वो, तो उसको वो बता दीजिएगा जो अच्छा हम बस वो हम आपने अच्छा सवाल किया है। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, शायद शायद आगे ये बाब आ जाए। मैंने किसी जगह आप लोगों को मर्दों और औरतों के नमाज में जो फ़र्क है वो तफसीली बताना है किसी दिन, लेकिन वो इंशाल्लाह हम इसको करते हैं, ठीक है। ये कि ठीक ठीक। किसी मुनासबत से किसी जगह हदीस आ जाएगी तो फिर उसमें हम करेंगे, लेकिन अगर नहीं आई तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी, आपने याद दिलाना है कि जब हमारा किताब सलात ख़त्म हो रहा हो तो आपने बताना है कि अब हमें ज़रा बता दें मर्दों और औरतों के नमाज में फ़र्क, इसके पीछे क्या अइमा के मज़ाहिब क्या है, और इस खुद अहनाफ क्या इसके ऊपर क्या मुस्तदलात रखते हैं। तो ये मसला हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये तफसील मांगता है, तो ये याद भी रखना। जी ठीक है। जी तो, जी अगला बाब पढ़ लिया था, जी पढ़ें। باب ما جاء أنه يخفي التشهد. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال من السنة أن تخفي التشهد. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. शाबाश। यहाँ एक बात ये मैं इनको बता रहा हूँ सिर्फ एक उसूल के तौर पर, फिर आगे इसको हम करेंगे कि आपको ताजुब ये हो रहा है कि औरतों का जिक्र अलग क्यों नहीं है। तो देखो असल में कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती थी, यानी औरतों की नमाज बहुत सारे हवालों से अलग थी, या उनके बहुत सारे अहकामात अलग थे, ये वहाँ एक ये तस्लीम शुदा थे, यानी ये अंडरस्टूड थे। तो इसलिए उसका हर जगह अलग जिक्र नहीं किया जाता था, उसको कुछ जगहों पे जिक्र कर दिया गया था, तो इसलिए फिर उसको जिक्र नहीं किया गया। अब जैसे मसलन देखो, अजान की बड़ी फजीलत आ रही है, अब औरतें अजान नहीं देंगी, वहाँ ये नहीं है कि औरत अजान न दे,
کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ تھا. تو لہٰذا جب یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہے تو وہ جو پہلے سے سب کو پتہ ہوتی ہے تو اس کا پھر ذکر نہیں کیا جاتا. اس کانٹیکسٹ کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہوا. یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی کہ کیوں ذکر نہیں ہو رہا ہر جگہ عورت کا الگ سے. جی استاد جی سمجھ رہا ہوں. جی. تو یہ باب ہے انو یخفی تشہد کے تشہد کو آہستہ پڑھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من السنہ سنت یہ کہ تشہد کو آہستہ پڑھے. آہستہ سے مراد ہے کہ زور سے نہیں پڑھنا ہے، یعنی جہرن نہیں پڑھنا. تو قاعدہ میں جتنے بھی اذکار ہے اس کو سرن پڑھنا ہے، جہرن نہیں پڑھنا. جی آگے. باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد اقترش رجله يسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذيه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. شابش ماشاء اللہ. تو یہ باب کس بارے میں؟ کیف الجلوس فی التشہد، کہ تشہد میں بیٹھنا کیسے ہے، کیسے بیٹھیں گے. تو وائل بن مجر کہتے ہیں کہ قدمت المدینہ، جب میں مدینہ آیا، قلت تو میں نے کہا لانظرن، میں ضرور دیکھوں گا نبی علیہ السلام کی نماز کو، یعنی میں ذرا سیکھوں گا، دیکھ کر اس نیت سے دیکھوں گا کہ آپ علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے. فلما جلس، جب آپ بیٹھے یعنی تشہد کے لیے، افترش رجلہ الیسریٰ، تو بایاں پاؤں آپ نے بچھایا، ووضع یدہ الیسریٰ، اور بایاں پاؤں رکھا، علی فخذ الیسریٰ، بائیں ران پر، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیا. تو قال ابو اسے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے اکثر عالم کے. یہ سفیان ثوری آل کوفہ ابن مبارک کا قول ہے. دیکھو دو طرح سے بیٹھنا منقول ہے احادیث میں. اس باب میں افتراش کا ذکر ہے. افتراش وہ ہے جو ہم بیٹھتے ہیں، جو ہمارے مرد بیٹھتے ہیں، کہ دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بایاں پاؤں بچھا کر بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں، جس طرح ہم عطیات میں بیٹھتے ہیں. تو ہم احناف کے ہاں دونوں قاعدوں میں، یعنی خواہ پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا، اس میں افتراش مسنون ہے. تو اگلا باب بھی پڑھے پھر ہم باقی ائمہ کا مذہب بھی کرتے ہیں. باب منه أيضا. وبه قال حدثنا بندر قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل ساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني لتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بالصدر اليمنى على قبلته ووضع كفاه اليمنى على ركبته اليمنى وكفاه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة. قال وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يقعد في التشهد الأخير على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجل اليسرى وينصب اليمنى. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب من وائزن، یعنی اسی مسئلے سے متعلق باب ہے. تو یہ تین صحابہ جمع ہو گئے. کچھ صحابہ حضرت ابو حمید سعدی، حضرت سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، اور یہ دیگر یہ صحابہ جب جمع ہو گئے، فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے یہ آپ کے ہاں بھی نہیں اوپر ہو رہا ہے، یہ صرف میرے یہاں ہے. جی. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی نماز کا ذکر کیا. فقال ابو حمید، تو حضرت ابو حمید نے کہا انا عالمکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں نبی علیہ السلام کی نماز کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے یعنی تشہد کے لیے، فافترش رجلہ الیسریٰ، تو بائیں پاؤں بچھا دیتے تھے،
وہ اقبل بصدر الیمنا، دیکھو یہ والی بات جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ دائیں پاؤں کا جو اگلا حصہ ہے وہ قبلے کی جانب کرتے تھے. قبلے کی جانب کیسے کرتے تھے؟ کہ اس کی انگلیاں قبلے کی جانب کرتے تھے. ووضع کفہ الیمنا، اور دائیں ہاتھ رکھتے تھے علی رکبتہ الیمنا، دائیں گھٹنے پر. وکفہ الیسرا، اور بائیں ہتھیلی رکھتے تھے علی رکبتہ الیسرا، بائیں گھٹنے پر. واشار باصبعہ یعنی السبابہ، یعنی شہادت والی انگلی سے اشارہ بھی کرتے تھے. حاضہ حدیث حسن صحیح. یہی بعض اہل علم کا قول ہے، یہی شافعی احمد اسحاق کا قول ہے کہ یقعد فی التشہد الاخر، کہ آخری تشہد میں بیٹھیں گے علی ورکہ، اپنے ورکین پر، یعنی اپنی سرین کے بل بیٹھیں گے، پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھیں گے. اس کو تورک کہتے ہیں. دیکھو سرین کے بل کیسے بیٹھیں گے، اس کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا کر دیا، بایاں پاؤں اپنے سے تھوڑا سا نکال دیا اور سرین کے بل بیٹھ گئے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے دونوں پاؤں نکال دیے، اپنے دونوں پاؤں سائڈ پر نکال دیے اور تورک کے بل بیٹھ گئے. تو یہ دونوں تورک ہے. یعنی ایک تورک میں صرف بایاں پاؤں نکالا جاتا ہے، دایاں پاؤں کھڑا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا اس میں بیٹھنا مشکل ہے. بندہ اگلی سائڈ کی طرف کافی جھکا ہوا ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی دونوں پاؤں نکال دے اور سرین کے بل بیٹھے. تو یہ دونوں تورک جو ہیں امام مالک کیا دونوں قاعدوں میں یہی تورک کرنا ہے. اور امام احمد کا اصول یہ کہ جس قاعدے کے بعد سلام ہے نا اس میں تورک کرنا ہے، جس قاعدے کے بعد سلام نہیں اس میں تورک نہیں کرنا. جبکہ امام شافی فرماتے ہیں کہ پہلے قاعدے میں افتراش ہے، دوسرے قاعدے میں تورک ہے، تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تورک کی بھی حدیث ہیں، لیکن ہم اس کو عذر پر معمول کرتے ہیں، معذور حضرات پر. اور خواتین کے لیے بھی ہمارا یہی ہے. تو لیکن جو عذر ہو، معذور ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، یا کسی کا وزن زیادہ ہو یا کمزور ہو گیا وہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ افتراش والا ذرا بیٹھنا تھوڑا سا یعنی چستی مانگتا ہے. تو اس لیے پھر وہ ہمارے نزدیک اس کی بھی اجازت ہے، لیکن مسنون افتراش ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اہل حدیث بھی تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں نا، تورک کرتے ہیں دونوں قاعدوں میں. ہاں بالکل بالکل، وہ تورک اس کو کرتے ہیں، وہ تورک کے قائل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اگلا باب پڑھیں یا اس کو اگلے سبق پہ کریں؟ بتائیں. اگر آپ لوگ نہیں تھکے تو میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے بھی تو بتائیں. سر کل کر لیں. یہ کل کر لیتے ہیں. چلو جی ٹھیک ہے. پھر کوئی سوال کریں. یہ تھوڑا سا اشارے میں لمبی بھی بات ہے، وہ انشاءاللہ کل کرتے ہیں. اشارے کا طریقہ، اس میں اختلاف اور اس کے تین چار طریقے ہیں، تو اس کو ہم کرتے ہیں. تو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی کریں سوال. یہ اطہر صاحب استاد کریں. جی، یہ جو دو سجدوں کے درمیان دعا ہے، اگر بندہ دعا کی جگہ پہ اتحیات شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے کیا اثر پڑے گا نماز پہ؟ دعا کی جگہ پہ کیا شروع کر دیتا ہے؟ اتحیات، اتحیات بھول کے، للہ وسلامات، بھول کے، بھول کے. یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان بندہ پڑھتا ہے، دعا فرق تو کوئی پڑھتا نہیں ہے. پڑے گا. ہاں بالکل فرق کوئی نہیں پڑے گا. فرق کوئی نہیں پڑے گا اس لیے کہ دو اصل میں نا دو سجدوں کے درمیان کتنا بیٹھنا ہے اس کی کوئی یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. تو لمٹ زیادہ ہو جائے گا، وہ زیادہ تر تک بیٹھا رہے گا، تو فرق تو کوئی نہیں ہے. بالکل کچھ نہیں ہوتا. اصل میں نا وہ نماز کا ایک اصول یہ کہ ایک فرض کے درمیان اور دوسرے فرض کے درمیان تاخیر نہیں کرنی، وقفہ نہیں کرنا. لیکن یہاں وہ نہیں ہے، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہو جتنا مرضی بیٹھے. شریعت نے لمٹ مقرر نہیں کی، تو اس لیے اگر اس نے عطیات شروع کر دیا یہ ویسے ہی کافی دیر تک بیٹھا رہا تو ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑا. سمجھ میں آ گیا؟ جی آ گیا. جی. اور سر اگر جی اتحیات سیکنڈ رکعت میں، جی 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 سر، اگر اتحیات سیکنڈ رکعت میں آدھی جی جی پڑھنے کے کریں. بجائے بھول کے پوری پڑھ لی، تو پھر اس کے لیے پھر سجدہ سہو ہاں ہوگا؟ شاباش، یہ اب آپ نے اچھا سنا. دیکھو ہاں پھر سے دساؤ ہے، کیونکہ اس میں لمٹ ہے. یعنی پہلے قاعدہ جو ہے نا اس میں بقدر تشہد بیٹھنا ہے، اس کی لمٹ بقدر تشہد ہے. لہذا تشہد سے جیسے ہی لیٹ ہوگا
یعنی 3 سبحان اللہ کے بقدر لیٹ ہوگا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. تو اس لیے اگر وہ پورا پڑھ لے تو وہ تشہد سے لیٹ ہو گیا نا، تو لہٰذا اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی بات سمجھ سلام میں آ پھر گئی؟ تک نہیں گیا، درود شریف پڑھ لیا اور کھڑا ہو گیا، لیکن پھر آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لے. ہاں بالکل ایسی آخری رکعت میں سجدہ سہو کرے گا. اگر خاموش بیٹھ گیا تب بھی سجدہ سہو کرے گا. دیکھو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اس نے اتحیات پڑھ لیا، اشہد ان محمد عبدہ رسول تک پڑھا، پھر خاموش بیٹھا رہا، تو بھی اس پر سجدہ سہو ہے. خاموش بھی نہیں بیٹھے گا، محمد عبدہ رسول کہتے ہی اس نے کھڑا ہونا ہے. ہم۔ سر ایک اور بات ہے کہ جیسے میں نے بھی پہلے جی پوچھا تھا نا کہ اگر تشہد دوسری رکعت میں مس ہو جائے، تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کیونکہ یہ واجب ہے تو اگر دوسری رکعت میں مس ہو جائے تو تیسری رکعت میں کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے پڑھا. نہیں نہیں، تیسری رکعت بھی کیوں کرے گا؟ وہ اور بات ہے جب انسان سے رکعتوں میں تبدیلی ہو جائے، تو رکعتیں بھول جائے، پھر ہر رکعت میں ایک صورت ایسی ہوتی ہے، ہر رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، وہ اس کی صورت آگے آ رہی ہے. لیکن یہ والا نہیں ہے کہ اگر تشہد مس ہو جائے تو تیسری رکعت میں کرے، ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بلکہ نماز کو اپنے طرز پر پڑھے گا، چونکہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے تو پھر واجب وہ آخر میں پھر سے دساؤ کرے گا. جی ٹھیک ہے. جی، اور ہے کوئی سوال کسی کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟